बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार साबिक सदर आरिफ अलवी बोले हैं और खुलकर बोले हैं। बहुत ही तगड़ा पैगाम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दिया है और शायद इस तरह का पैगाम अभी तक किसी और तरफ से नहीं दिया गया। बहुत ही तगड़ा पैगाम दिया और एक दरवाज़ा भी खोल के दिया है जिस बंद गली के अंदर इस टाइम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बंद हो गई है, लॉक हो गई है। उसमें से निकलने का एक ग्रेसफुल एग्ज़िट जो है वो सदर अलवी ने अपने बहुत ही बोल्ड और तगड़े पैगाम के अंदर वाज़े तौर पर सब कुछ सीधा सीधा कह दिया है। और ज़ाहिर है उन्होंने ये कमेंट किया है शीरी मज़ारी साहबा के इंटरव्यू के हवाले से और उसके अंदर वो सारी बातें कह दी जो मेरे ख़्याल में इस वक्त किसी भी जी शऊर या आप ये कहिए कि वतन से मोहब्बत करने वाले और उसके साथ साथ सियासी बसीरत रखने वाली शख्सियत को करनी चाहिए थी। आपके सामने वो ट्वीट रखूँगा, उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो आज कल के हालात की सच्ची एक तो अक्कासी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि वतन अजीज़ इस वक्त जिन मुश्किलात में है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को और मुल्क को, मुल्क की इक़्तिसादियात को, मुल्क की समाजी साइड को, हर चीज़ को जिस तरीके से जिस एक पैरालिसिस में डाल लिया है उससे निकलने का एक मरबूत तरीका भी है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं अपने ट्वीट में कि शीरी मज़ारी झूठ नहीं बोलती, मुझे यकीन है कि ये हकीकत है। शीरी मज़ारी साहबा ने बेसिकली अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि उनको उनकी बेटी के थ्रू एजेंसीज़ ने धमकाया, पैगाम दिया कि अगर आप सियासत वो नहीं छोड़ती तो फिर उन्हें गायब कर दिया जाएगा और वो गुमशुदा नामालूम या गुमशुदा जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका उन्हें हिस्सा बना दिया जाएगा और उनकी बेटी उन्हें ढूंढती रहेगी लेकिन वो सारी उम्र नज़र नहीं आएंगी। ये उनका इंटरव्यू था जिस पे सदर आरिफ अलवी ने जो ट्वीट किया वो कहा है कि शीरी मज़ारी झूठ नहीं बोलती, मुझे यकीन है कि ये हकीकत है और मैं ख़ुद उनसे ये रोदाद सुन चुका हूँ। बड़े अफसोस और बड़ी शर्म की बात है जिन्होंने ये किया वो कौन हैं? क्या वो हैं जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, या वो हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, या वो हैं जिन्होंने कि हम आइन में अपना रोल पहचानते हैं ये कहा था, और या वो हैं जिन्होंने आइन पढ़ा नहीं, या वो हैं जिन्होंने जना साहब की कोयटा गैरिजन की तकरीर नहीं सुनी। वो मैं किसकी मजम्मत करूं? बहुत सीधे अल्फाज में वो पूछ रहे हैं क्योंकि आप ज़ाहिर है इसमें से जो 3-4 चीज़ें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं वो आप ख़ुद भी समझ सकते हैं और भी चीज़ें वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहली चीज़ है कि जिन्होंने ये किया वो कौन है? ज़ाहिर है अरशद शरीफ के प्रोग्राम की आपको याद आ गई होगी, वही सवाल आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं लेकिन नीचे जवाब भी दे रहे हैं वो कौन है का। क्या वो हैं जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं? ज़ाहिर है आपको पता है कि कौन दहशतगर्दों का मुकाबला करता है। या वो हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, या वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आइन में अपना रोल पहचानते हैं। आपको याद है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने हाल ही में एक तकरीर की थी अब से चंद हफ्ते पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आइन में अपना जो किरदार है उसे जानते हैं। आज़ादी राय के ऊपर हमें जो है वो पहाड़े ना पढ़ाए जाएं, सबक ना पढ़ाए जाएं, हमें अपने किरदार का पता है। जो आज़ादी इज़हार राय के नाम पर आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसका एहतसाब किया जाएगा। ये मेरा ख्याल उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। या वो हैं जिन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं, या वो हैं जिन्होंने जना साहब की कोयटा गैरिजन की तकरीर नहीं सुनी। ज़ाहिर है उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री की लीडरशिप को, जना साहब ने कोयटा गैरिजन में कहा था कि आपका सियासत से, सियासी अमूर से, रियासती अमूर जो रियासत चलाने से रिलेटेड अमूर हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं, ना आपने कभी लेना देना रखना है। आपका काम मुल्क के दिफा के साथ है, आपने उसी के ऊपर फोकस रखना है। तो सदर आरिफ अलवी पूछ रहे हैं कि मैं किसकी मजम्मत करूं? इदारा तो मेरा अपना है और मेरे वतन का मुहाफ़िज़ है, मगर क़यादत गुमराही की तरफ गामज़न है। ये एक लाइन में उन्होंने सब कुछ कह भी दिया है
اور راستہ بھی بتا دیا ہے آگے. اب دیکھتے ہیں کہ اس راستے کو لیا جاتا ہے یا صدر عارف علوی صاحب کو ہی چک لیا جاتا ہے, یا معذرت کے ساتھ اب جس طرح جسٹس جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس شہزاد ملک, جسٹس ارباب طاہر, ان تمام, جسٹس محسن اختر کیانی, جو ان ججز کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا وہی صدر عارف علوی کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی. آگے وہ کہتے ہیں گمراہی 3 اقسام کی ہوتی ہے. راستہ جان بوجھ کے غلط پکڑا, راستہ بھول گئے اور گم ہو گیا. اب پریشانی ہے اور رکاوٹ کے واپس, اور ظاہر ہے انا بیچ میں ہے کہ رکاوٹ ہے کہ واپس کیسے جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انا بھی ہے, اور ان کی جو انا ہے, غرور ہے, وہ بیچ میں آ گیا ہے کہ اب واپس کیسے جائیں, لوٹ کے واپس کیسے جائیں. اب بھی وقت ہے, تباہ کن ضد اور نفرت چھوڑیں, امن اور انصاف کی طرف قدم بڑھائیں. میں قیدی نمبر 804 کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں, بدلہ نہیں لے گا, درگزر کرے گا اور حل نکل آئے گا. اب اس سے مربوط اور جامع حکمت عملی میں یہ کہوں گا, آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا آگے وے فارورڈ کیا ہے, پاکستان نے آگے کیا کرنا ہے, آگے کیسے چل سکتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کا حل, اس طرح کی کھلی متانت کے ساتھ میں یہ کہوں گا, اس میں کوئی ایسا ایک لفظ نہیں ہے جو سابق صدر پاکستان نے کسی کی تضحیق کی ہو یا کسی کے اوپر کوئی, میں یہ کہوں گا کہ سخت جملہ بولا ہو. بہت ہی متوازن جملے, بہت ہی شائستہ طریقے سے. ظاہر ہے میسج ہی ایسا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کی جو, اور میں خود انہیں جانتا ہوں, وہ جھوٹ بولنے والی خاتون نہیں ہے, تگڑی اور دلیر خاتون ہے شیریں مزاری, اور پاکستان کی محب وطن ہے. کسی کو ان کی سیاست سے گلا ہو سکتا ہے, ان کی ذات سے گلا ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کو, لیکن وہ محب وطن ہے, جھوٹ نہیں بولتی ہیں, ایک استاد ہیں, پاکستان کی پوری زندگی خدمت کی ہے, اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی ایک جاندار وہ محافظ ہیں, اور یہ میں بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولنے والی نہیں ہے. اب صدر پاکستان نے اس میں ایک تو پوچھا ہے کہ وہ کون کون ہے, لیکن اس کے بعد وہ جو جملہ ہے نا کہ ادارہ تو میرا اپنا ہے اور میرے وطن کا محافظ ہے, مگر قیادت گمراہی کی طرف گامزن ہے. یہ ایک جملہ سب چیزوں کو, سب مسائل کا حل رکھتا ہے سامنے, اور اگلا جو ایک جملہ ہے وہ اس کے سارے سلوشن کو سامنے رکھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے, تباہ کن ضد اور نفرت چھوڑیں, امن اور انصاف کی طرف قدم بڑھائیں. میں قیدی نمبر 804 کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں, بدلہ نہیں لے گا, درگزر کرے گا, حل نکل آئے گا. وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ جن کو ڈر ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے گا, اور وہ اس ڈر میں اور قانون توڑتے جا رہے ہیں, اور آئین توڑتے جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو, اداروں کو, وطن عزیز کو مشکلات میں پھنساتے جا رہے ہیں, وہ اب بھی واپس آ جائیں, بہتر ہے. بہت ہی بہترین صائب مشورہ ہے یہ ہمارے جو سابق صدر ہیں, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں, اتنی کھل کے بات کرنے کی شائستہ, مہذب اور دلیر آدمی ہیں. اور اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, رانا ثناء اللہ کا اعتراف. رانا ثناء اللہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز ہم جیل کے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں. جی ہاں, رانا ثناء اللہ نے ایک ٹیلی ویژن میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز ہم ریکارڈ کرتے ہیں جیل کے اندر, اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے. یہ وہ بات کہہ رہے تھے عمران خان کے اوپر جو ریاست کے خلاف بغاوت, ریاست کے خلاف جنگ لڑنے, اور یہ جو نیا مقدمہ پنجاب گورنمنٹ نے, مریم نواز شریف اور ان کی کابینہ نے جس کی منظوری دی تھی پنجاب کے اندر کہ عمران خان کے خلاف, ریاست کے خلاف جنگ, فوج کے خلاف جنگ کا مقدمہ درج کیا جائے, تو اس پر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آڈیو اور ویڈیو ہے جو ہم نے جیل میں عمران خان کی ریکارڈ کی ہے, جس سے پروو ہوتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی بغاوت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, لڑائی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ کھلا کیس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے, کہ کس طریقے سے جیل میں قید ایک قیدی کی جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیو پہلے ریکارڈ کرتے ہوں گے, اور پھر مرضی کے ٹوٹے جوڑیں گے اس میں سے, اور مرضی کے ٹوٹے جوڑ کے اس کا ظاہر ہے پھر متن اپنی مرضی کا بنائیں گے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ وہ مرضی کے ٹوٹے جوڑے ہیں کہ نہیں, پھر یہ کہیں گے وہ جیل میں اصل میں ایکوپمنٹ ایسا لگا, اس میں شور ہے, جان بوجھ کے اس میں کوئی شور ایڈ کریں گے, اور اس میں ٹوٹے جوڑیں گے باتوں کے اپنی مرضی کے مقصد بنانے کے. ایک تو یہ کام کریں گے, دوسرا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی صاحب
آپ کس قانون کے تحت جیل میں قید ایک قیدی کی پرائیویسی یا اس پر اس طرح سے جاسوسی کر رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں اس طرح کی جو آڈیو کوئی بھی ریکارڈ کرنے کی نہ اجازت ہوتی ہے نہ اس کی پرمیشن ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صابر مٹھو کی مٹھائی۔ جی ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ داستان ہے، اور داستان یہ ہے کہ ایک جسٹس شاہد جمیل، جی آپ نے کنفیوز نہیں کرنا، ایک جسٹس شاہد کریم ہے جو آج کل بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور ابھی انہوں نے تگڑا فیصلہ دیا تھا، یاد کیجئے، جو ابھی قاضی صاحب نے پھر بعد میں اڑایا ہے، جو اس ٹائم الیکشن ٹریبیونلز کے بارے میں ان کا فیصلہ تھا وہ جسٹس شاہد کریم کا تھا، لیکن ایک جسٹس شاہد جمیل تھے لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے حال ہی میں استعفیٰ دے دیا تھا، اور بڑے دبنگ جج تھے کیونکہ انہوں نے جب یہ پریشر آنا شروع ہوا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو اس وقت شروع میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں جج عزت کمانے کے لیے بنا تھا، اب جو حالات ہو گئے ہیں اس میں عزت بچانا مشکل ہو گیا ہے، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں اس گند میں مزید نہیں رہنا چاہتا۔ وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے، جسٹس شاہد جمیل ان کا نام ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اعزاز سید کو ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے انکشاف کیا ہے، جی ہاں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو جنرل باجوہ کے سمدی صابر مٹھو ہیں، مٹھو جی مٹھائی لے کر آئے تھے جسٹس شاہد جمیل کے پاس، اور مٹھو صاحب نے ان کو بتایا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اس وقت راحیل شریف آرمی چیف تھے، یہ تب کی بات کر رہے ہیں جسٹس شاہد جمیل، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مٹھو صاحب نے ان کو بتایا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، راحیل شریف صاحب اب چلے جائیں گے اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور یہ بات نواز شریف سے ہوئی ہے، کسی اور سے نہیں۔ وہ مبینہ طور پر جو اشارہ دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بات نواز شریف سے طے ہوئی تھی، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ بات طے کر کے آئے۔ تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جو پھر باتیں طے کر کے آتے ہیں وہ پھر اس کے بعد ان چیزوں کا پھر پالن بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کا انہوں نے جو ہے پے بیک بھی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہاں یہ ہے کہ صابر مٹھو اس وقت مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے تھے اور لوگوں کو بتاتے پھر رہے تھے کہ ساڈی گل جڑی ہے وہ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، عمر ایوب صاحب نے سیکرٹری جنرل کی پوزیشن سے استعفیٰ دیا تھا، وہ کور کمیٹی نے بھی، پولیٹیکل کمیٹی نے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کے استعفے کو، اور انہیں کہا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کرتے رہیں، کنٹینیو کریں۔ یہ ایک خبر پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، بی ایل اے نے کچھ لوگوں کو اغوا کیا تھا اور مغوی ان کے پاس ہیں، اس کے بدلے میں وہ اپنے 7 لوگ چھڑوانا چاہتے تھے، یہ لا انفورسمنٹ کے پاس ہیں، جو انہوں نے میرا خیال 7 دن کی مہلت دی تھی، اور وہ مہلت ختم ہو گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں یا ان سے وہ مغوی چھڑوائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ بی بی سی نے سٹوری رن کی ہے، اب ظاہر ہے وہ مغوی جو ہیں ان کی زندگی اس ٹائم خطرے میں ہوگی۔ ہماری دعا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ لا انفورسمنٹ ان کی زندگیاں پروٹیکٹ کروائے گی، ان کے گھر والے ظاہر ہے بیچارے سارے پریشان ہوں گے۔ اچھا جی، اگلی خبر آصف زرداری صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ آصف زرداری صاحب نے اپنی جو گاڑیوں کا خرچہ ہے صدر ہاؤس میں، جی ہاں، جو آپ کے ٹیکس کے پیسے سے، آپ جو ماچس پہ ٹیکس دیتے ہیں، جو گھی کے ڈبے پہ ٹیکس دیتے ہیں، چائے کی پتی پر ٹیکس دیتے ہیں، پٹرول کے لیٹر پر ٹیکس دیتے ہیں، ڈیزل کے لیٹر پر ٹیکس دیتے ہیں، اور اگر آپ بجلی کے بل میں ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز نام لیتے جائیں، آپ چینی پر ٹیکس دیتے ہیں، آپ یہ جو تمام ٹیکس دیتے ہیں یہ چیزیں سستی ہوں، اگر اس طرح کا یہ نقصان والا خرچہ یہ لوگ نہ کریں، ٹیکس کم لگانا پڑے اور آپ کو چیزیں سستی ملیں، اس ٹیکس کے پیسے سے آصف علی زرداری صاحب نے اپنی گاڑیوں کا خرچہ، جو صدر ہاؤس اور صدر آفس کی گاڑیاں ہیں ان کا خرچہ 4 گنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، 4 گنا اضافہ کیا ہے، کوئی 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا گاڑیوں کے خرچے میں اضافہ کیا ہے، اور جو گارڈننگ ہے، باغات ہیں، جو صدر صاحب کے لان ہیں، گارڈن ہیں، ان کا دگنا کر دیا ہے خرچہ۔ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ دبا کے خرچہ کرنا، آپ کو پتا امیر ملک کے امیر صدر ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے بیان داغا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری ختم، پی ٹی آئی نے ماحول ہی ختم کر دیا ہے سرمایہ کاری کی۔ جو کل تک ہمیں بتاتے تھے کہ ایس آئی ایف سی سے $100 ارب آنا ہے، $25 ارب متحدہ عرب امارات سے آنا ہے، 25 ارب سعودی عرب سے آنا ہے، پھر پتہ نہیں اور کہاں کہاں سے آنا ہے۔ وہ آج بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اتنے گندے کام کیے ہیں کہ انہوں نے ماحول ہی ختم کر دیا، کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ تو تسی اتنے امب لے رہے سو؟ اگر تحریک انصاف نے
مطلب سب کچھ کرنا ہے، جو جیل میں بٹھایا ہوا ہے، پارٹی آلموسٹ توڑ دی ہے ان کی وجہ سے. مطلب آپ نے لوگوں کی عورتوں کو اٹھایا، آپ نے لوگوں کو اغوا کیا. آج پاکستان میں بڑی سرمایہ کار کمپنیاں، یہ ٹیلی کام کمپنیز ہی ہیں نا، ان سے بڑی کمپنیز تو کم ہی ہوں گی، اور وہ عدالتیں بھگت رہی ہیں کیونکہ عدالت پوچھ رہی ہے ان سے کہ آپ خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور وہ آ کر بتاتے ہیں ہم 40 لاکھ پاکستانیوں کی خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. 6 ججز ہائی کورٹ کے خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک جج کے والد کو اٹھا لیا، ایک کے رشتہ دار کو اٹھا لیا، گھروں میں کیمرے لگا دیے، تشدد ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جج محمد عباس کو عدالت کے اندر یرغمال بنا لیا. پاکستان تحریک انصاف کے 13,000 ورکرز کو پکڑ لیا. اس کے بعد خواتین کو جیلوں میں رکھا. اس کے بعد ذلِ شاہ ارشد شریف جیسے شہید ہوئے دوست. اور آپ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی فضا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے خراب کی. عمران خان کی ٹانگوں میں گولیاں لگیں، وہ اللہ کا شکر ہے ان کی زندگی جاتے جاتے بچی. ان کو جس طریقے سے پکڑا گیا، ان کے گھر کو توڑا گیا، ان کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا، ان کو اور ان کی بیگم کو جس طریقے سے جعلی عدت کے کیس میں جیل میں رکھا گیا. آپ کو لگتا ہے سرمایہ کار آئے گا کوئی یہاں پر؟ جس طریقے سے آپ نے تباہی پھیری ہے پوری کی پوری، آپ کی اکانومی کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ نے ہر طرح کا جو ہے میجرز لیے ہوئے ہیں بزنس مین کو تنگ کرنے کے. اس میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو ابھی یہ سب گند آپ نے کیا اور اس کا مدعا بھی پی ٹی آئی پر ڈال دینا. حیرت ہے ان کی، ان بے شرمیوں کی، کیا کہا جا سکتا ہے اس بات کے اوپر. اچھا جی، جسٹس شہزاد ملک نے ایک دبنگ تقریر کی ہے، اور انہوں نے دبنگ تقریر کی ہے، اور مطلب ان کو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ سے وہ چیف جسٹس سے ہٹایا گیا اور سپریم کورٹ میں لائے، اور اب ان کے خلاف جعلی لیٹر، پھر ان کی بیٹی کو قتل کے مقدمے میں جعلی طریقے سے انوالو کرنے کی ایک جعلی قسم کا کیس، سپریم کورٹ کے باہر جعلی قسم کا ایک مظاہرہ، یہ سب کچھ ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی ایک دبنگ تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ، جی ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے، دخل اندازی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر سپریم کورٹ آزادانہ فیصلے کرے تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے چل سکتے ہیں. آخری خبر آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ رکھیں گے کہ اس وقت جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بھی یہ سناریو ججز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو 5 ججز ہیں خصوصی طور پر، ان کے خلاف جو ریفرنسز دائر کر دیے گئے ہیں اور ان کو نشانے پہ رکھ لیا گیا ہے، یہ اب آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ یہ ججز اب مل کر ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگلے ویلاگ میں. اب یہ خاصا لمبا ہو گیا، وہ بڑی جاندار حکمت عملی ہوگی ان ججز کی، اور انشاءاللہ اس سے پھر رزلٹس بھی آپ کو مختلف آتے ہوئے نظر آئیں گے. مجھے دیجیے اجازت اس کے ساتھ ہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.